इज़ल करीम तजल्ला बिस्म मुंताकिमी रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह जल्ला मजदुल करीम की हम्दो सना और हुजूर सय्यदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दुरूद सलाम बसादत व एहतराम अर्ज करने के बाद मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये महफ़िल पाक जिसमें आपको और मुझे हाज़री की सआदत नसीब हो रही है, इसाले सवाब के हवाले से मुनाकिद है। अल्लाह ताला हम सब की हाज़री के सदक़े से मरहूमा की मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह करीम उनकी कब्र की आखिरत की ज़िंदगी आसान फरमाए। मैंने आप हज़रात के सामने मुख्तसर वक्त में जो बातें अर्ज़ करनी हैं वो इस हवाले से हैं कि मौत तो हर किसी इंसान को आनी है, ये तो पक्की बात है। जिस बदन में भी करीम रब ने रूह फूंकी उसने रूह को निकालना है, लेकिन दुनिया से जाने का अंदाज हर एक का एक जैसा नहीं होता। दुनिया से जाने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। मरता हर कोई है, लेकिन मौत का जो सिलसिला है, मौत का जो अंदाज है, वो हर किसी का एक जैसा कोई नहीं होता। कोई लोग मरते हैं तो मिट जाते हैं और कुछ लोग मरते हैं तो अल्लाह उनको दुनिया से बेहतर जिंदगी अता फरमाता है और उनको अल्लाह ताला आखिरत की जिंदगी में इस दुनिया से भी ज्यादा किस्म की नेमतें अता फरमाता है। मरने के अंदाज मुख्तलिफ होते हैं और फिर ये भी ज़हन में रखना, मौत का अंदाज भी इसमें भी फर्क होता है। मरता तो हर कोई है, लेकिन मरने का जो अंदाज है वो भी मुख्तलिफ किस्म का होता है। कुछ बदन ऐसे होते हैं जिनसे रूह यूं खींची जाती है जैसे कांटों वाली लड़ी पे मलमल का कपड़ा हो तो उसे खींचा जाता है, सख्त तकलीफ होती है। और कुछ मुकद्दस ज़ातें ऐसी होती हैं कि जिनके मरने का वक्त आता है तो अल्लाह ताला उनकी मर्जी के बगैर उन्हें मौत भी नहीं आने देता। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये हदीस पाक है, हदीस कुदसी है। रब करीम जल्ला शानहू इरशाद फरमाता है, मा तरद्दतु फी शैइन अना फाइलुहु का तरद्दुदी अन नफ्सी अब्दुल मोमिन। फरमाया अल्लाह ताला ने कि मुझे किसी काम के करने में कभी तरद्दुद नहीं होता। एक है तरद्दुद मेरा, आपका, रब का तरद्दुद और है। हमारा तरद्दुद यूं करते हैं कि दो चीजें हैं, हम करते हैं ऐसा करें तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करें तो ऐसा हो जाएगा, अब क्या करें। अल्लाह के तरद्दुद का मतलब है कि रब के सामने दो चीजें आ गई, अब रब ने तो वो करना है जो उसकी मर्जी है। अल्लाह फरमाता है मेरे सामने भी कभी कभी दो चीजें आ जाती हैं, मैं पहले किसी काम के करने में तरद्दुद नहीं होता। एक मौका है जिस वक्त रब्बे जुल जलाल के सामने भी दो चीजें आ जाती हैं। तवज्जो करना, बड़ी अहम और जरूरी बात है। किस वक्त? फरमाया जिस वक्त मेरे प्यारे मुसलमान बंदे की मौत का वक्त आता है। ये आम मोमिन की बात हो रही है, वली अल्लाह की बात नहीं, वो तो उससे ऊंची शान वाला। फिर अल्लाह का नबी तो वो उससे भी ऊंची शान वाला। ये मोमिन की बात है। मोमिन जो मोमिन है, कामिल मोमिन, फरमाया मौत का वक्त आया। फरमाया अब दो चीजें सामने हैं, एक है कि मौत का वक्त, ना उसमें देर है ना उसमें जल्दी है, एक सेकंड भी देरी नहीं। लेकिन रब फरमाता है मौत को टालना ये भी मुझे गवारा नहीं, और अपने मोमिन बंदे की मर्जी के बगैर उसे मौत देना ये भी मुझे गवारा नहीं। मोमिन मौत को करे नापसंद और मैं उसे मार दूं, फरमाया ये भी मुझे गवारा नहीं। और मोमिन की मौत उसकी मर्जी के बगैर वक़्त से देर कर दूं ये भी गवारा नहीं। तो फिर अल्लाह करता क्या है? वो अला कुल्ले शैइन कदीर है, उसे कोई काम में रुकावट नहीं आ सकती। अल्लाह ताला जब मोमिन बंदे की मौत का वक्त आता है तो दरमियान से पर्दे हटा देता है। ये जमीन पे पड़ा, बेड पे पड़ा, अस्पताल पे पड़ा हुआ ये मोमिन अपनी आंखों के सामने जन्नत के नजारे करता है, जन्नत के मकान देखता है, जन्नत के महल देखता है, जन्नत की नेमतें देखता है। फौरन रब से पूछता है या अल्लाह ये किसके लिए हैं? अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे तेरे लिए हैं। वो कहता है या अल्लाह मुझे यहाँ पहुंचा। तो रब फरमाता है ये जो तेरे बदन में रूह है ये रुकावट है, रूह निकालनी पड़ेगी।
پھر یہاں تک تجھے پہنچایا جائے گا۔ اب یہ بندہ خود رب کے دربار میں عرض کرتا ہے مولا اب جلدی کر میرے بدن سے روح کو نکال دے۔ اب گھر والے تو رو رہے ہوتے ہیں، گھر والے تو پریشان ہوتے ہیں کہ ہم سے یہ بندہ جدا ہو گیا، اس کی موت کا وقت آ گیا، لیکن وہ بندہ پریشان نہیں ہوتا جو دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اس کے دنیا سے جانے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ موت کے نام سے ڈرتے ہیں، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ موت کا نام سن کر خوش ہو جاتے ہیں۔ آئیے حدیث پاک سنیے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کا وقت قریب ہے، ظاہری زندگی کا آخری دن تھا۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری تکلیف تھی نا، اس کو دیکھ کر حضرت فاطمہ عرض کرتی ہیں واہ قربا بی، آئے ابا جان کی تکلیف کا موقع، ابا جان کی تکلیف، مشکل، پریشانی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جب سنا تو فرمایا لا قربا علی ابی کے بعد اليوم، اے فاطمہ پریشان نہ ہو، یہ تکلیف صرف آج کے دن کی ہے، کل تیرے بابا جان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ توجہ ہے نا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو حضرت فاطمہ پریشان ہو رہی تھی ابا جان کو تکلیف میں دیکھ کر، سرکار نے فرمایا یہ صرف آج کے دن ہے، کل کوئی نہیں ہوگی۔ کیوں کل نہیں ہوگی؟ کیونکہ کل نہ اس جہان میں ہم نے ہونا ہے نہ یہ تکلیف رہنی ہے، کل وہ جہان اور اس جہان کی نعمتوں میں ہم نے چلے جانا ہے۔ سرکار نے اپنی شہزادی کو اپنے وصال شریف کی خبر دے دی کہ کل مجھے وصال ہو جانا ہے، میں نے وصال فرما جانا ہے۔ اب ایک بات آپ بھی غور سے سمجھیے، آپ کو مجھے موت کے وقت کا پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کب موت آنی ہے، کسی کی موت کا ہمیں پتہ ہے، لیکن رب کے نبی کو پتہ ہے کہ میرا یہ دنیا پہ آخری دن ہے۔ سرکار نے اپنی زندگی کے آخری دن کی خبر بھی دے دی، پتہ تھا کہ میرے وصال شریف کا وقت کیا ہے، اللہ نے حضور کو بتلایا تھا۔ اور صرف اپنا نہیں، جس وقت حضور کے وصال کی خبر سنی تو حضرت فاطمہ زہرا رونے لگ گئیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے، حضور کی جدائی کے غم میں پریشان ہو بیٹھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت فاطمہ زہرا کے کان کے ساتھ منہ لگا کے کان میں بات کی، سرگوشی فرمائی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا انت اول اہل بیتی لہوکن بھی، اے فاطمہ پریشان نہ ہو، میرے گھرانے میں سے سب سے پہلے جو فوت ہو کر مجھ سے ملے گا اے فاطمہ وہ تیری ذات ہوگی۔ سیدہ زہرا رو رہی تھی، یہ خبر سنی تو آپ مسکرانے لگ گئیں، کھل کھلا کے ہنس پڑیں۔ اب حضرت عائشہ یہ منظر دیکھ رہی تھی، حیران ہو گئی کہ میری بچی اتنا قریب روئی بھی اور فوراً ہنس پڑی، یہ کیا معاملہ ہے کہ رونے کے بعد فوراً ہنس پڑی؟ پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو فرمایا کہ پہلے ابا جان نے اپنے وصال کی خبر دی تو میں رو پڑی، جدائی کے غم میں روئی۔ پھر ابا جان نے مجھے بتایا کہ اے فاطمہ میری اہل بیت میں سے سب سے پہلے وصال کر کے تیری میری ملاقات ہوگی۔ تو فرمانے لگی کہ میں اب ہنس پڑی۔ موت کی خبر سن کے کون ہنستا ہے؟ یہ وہ ہنستے ہیں جن کو پتا ہے کہ اللہ موت کے بعد اس زندگی سے بہتر زندگی عطا فرمانے والا ہے۔ ہمیں موت کی خبر پہنچے ہم رو پڑتے ہیں، حضرت فاطمہ کو موت کی خبر پہنچی تو وہ ہنسنے لگ گئیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صرف موت نہیں تھی نا، اللہ کے نبی سے ملاقات تھی۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب سے ہم نے یہ سنا ہے کہ قبر میں حضور سے ملاقات ہونی ہے تو کہتے ہیں جی کرتا ہے جیتے جی ہی قبر میں چلے جائے، کون موت کی انتظار کرے اور کون اس کشمکش میں رہے، جی کرتا ہے جیتے جی بھی مر جائے۔ تو یہ ساری بات عرض کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ مرتا ہر کوئی ہے، لیکن مرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، ہر کسی کی موت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کامیاب وہ بندہ ہوتا ہے جو دنیا سے گیا تو ایمان سلامت لے کے گیا۔ توجہ ہے، دنیا سے گیا تو ایمان، یہ یاد رکھو سب سے قیمتی سرمایہ کون سا ہے؟ ایمان کا سلامت۔ لوگ کہتے ہیں نا بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو موت آئی اور اس کا ایمان سلامت رہا۔ پنجابی کا ایک جملہ ہے، کہتے ہیں بھریا اس کا جانیے جس کا توڑ چڑھے۔ کلمہ پڑھتا ہر کوئی رہتا ہے، لیکن کامیاب وہ ہوتا ہے جسے موت کے وقت بھی کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ دنیا سے گیا تو اسے ایمان کی سلامتی نصیب ہوئی۔ ایمان کا سرمایہ اتنا قیمتی ہے، قبر میں جائیدادیں تو کام نہیں نہ آنی، یہ دنیا کی دولت کام نہیں آنی۔ قبر میں کیا کام آئے گا؟ قبر میں ایمان کا سرمایہ کام آئے گا۔ ایمان کی دولت جس کے پاس ہوئی وہ قبر میں آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ حدیث پاک سنیے، مشکات شریف میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک جنازہ آیا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے لگے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ پڑھانے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا جنازہ نہ پڑھاؤ, یہ فاجر شخص ہے, گناہگار ہے, اس کا کردار درست نہیں ہے. حضرت عمر نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو روکا. اب جنازے کی صفیں بنی ہوئی ہیں, جنازے گاہ میں جنازہ تیار ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ تشریف فرما ہے. سرکار نے یوں رخ پیچھے کر لیا عوام کی طرف اور عوام سے پوچھا کوئی شخص ہے جو جانتا ہو کہ اس نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی کی تھی, مرنے والے نے زندگی میں کوئی نیکی کی ہو. فرمایا کوئی ہے جو بتا سکتا ہے؟ مجمع میں سے فقط ایک بندہ بولا, فقط ایک بندہ. اب ڈھیر سارے بندے تھے جنازہ میں, ان میں سے ایک بندہ بولا, اس نے کہا مجھے یاد ہے اس نے ایک نیکی کی تھی. اب نیکی سننا اور پھر دیکھنا. انہوں نے بتایا نیکی ایک کیا ہے کہ اس نے زندگی کی ایک رات اسلام کی سرحد پہ چوکیداری کی تھی, اسلام کی سرحد پہ چوکیداری کا فریضہ سر انجام دیا تھا, یہ نیکی اس نے کی ہے, مجھے یہ یاد ہے. اتنی بات سننی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا چلو صفیں سیدھی کرو. صفیں سیدھی ہو گئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنازہ پڑھایا. خوش قسمتی ہے اس بندے کی کہ نہیں جس کا جنازہ رب کے نبی پڑھائیں. سرکار نے جنازہ پڑھایا, صرف جنازہ نہیں پڑھایا, قبرستان تک بھی ساتھ تشریف لے کے گئے. قبر بنی تو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے قبر پہ مٹی بھی ڈالی. اتنی قسمت اس شخص کی. اگلا مرحلہ کیا ہوا؟ جس وقت قبر بن گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ کھڑے ہوئے اور کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ فرمایا اصحابک یظنون انک من اہل النار وانا اشہد انک من اہل الجنہ. فرمایا تیرے ساتھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ گناہگار ہے, خطا کار ہے, یہ تو جہنمی ہے. فرمایا میں محمد گواہی دیتا ہوں کہ رب نے تجھے جنتی بنایا ہے. اب آپ بتائیے ایک نیکی اور بڑے مجمع میں سے ایک بندہ ایک نیکی کی گواہی دے رہا ہے اور رب کے نبی اسے جنتی فرما رہے ہیں. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اگر ایمان سلامت ہو تو ایک نیکی بھی ہو تو رب اس پہ بھی راضی ہو جاتا ہے. سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ایمان کی سلامتی. اور جس بندے کا ایمان سلامت نہ ہو اس بندے کو پھر آخرت میں کامیابی نہیں ملے گی. ایمان کی سلامتی کے لیے کیا ضروری ہے؟ نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, یہ عمل ہے اور اس عمل کا فائدہ تب ہوتا ہے جب ایمان سینے میں موجود ہو. ایمان کی سلامتی کے لیے سب سے پہلی چیز اس دور میں ہمارے پاس کیا ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری حیات طیبہ میں تھے. جس چیز پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا اعتماد اور بھروسہ ظاہر کیا وہ کیا تھا؟ سرکار نے بتایا فتنوں کا دور آئے گا, طرح طرح کے لوگ آئیں گے, طرح طرح کی بولیاں ہوں گی, کوئی کہے گا میں سچا, کوئی کہے گا میں سچا, کوئی کہے گا میں سچا. فتنوں کا دور آ جائے گا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا, یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے, مال مخرج منہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کیا فتنوں کے دور میں اگر کوئی شخص فتنوں سے بچ کر زندگی گزارنا چاہتا ہے, اپنی آخرت کی نجات چاہتا ہے, ایمان کی سلامتی چاہتا ہے, تو کوئی طریقہ ہے؟ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ہاں عمر اے علی, اس دور میں بھی اگر کوئی شخص فتنوں سے بچ کر ہدایت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو ایک طریقہ ہے, وہ کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ. فرمایا وہ ہے اللہ کا قرآن. جس نے قرآن سے تعلق جوڑے رکھا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو جاتی. فتنے ٹل لگا لیں, فتنوں کے طوفان آ جائیں, فتنوں کی اندھیریاں آ جائیں, وہ شخص جس کے ہاتھ میں قرآن کا دامن ہوگا وہ کبھی گمراہ, بولیے گمراہ. یہ اس حدیث میں فرمایا. اور دوسرے مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے فرمایا انی ترکتم فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا. فرمایا میرے بعد والے امتیوں, تمہارے اندر میں کچھ ایسا چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کے ساتھ یوں چمٹے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہے؟ تو فرمایا وہ ہے اللہ کا قرآن. اب ہدایت کے معیار کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ اللہ کا. جس کے دامن میں, جس کے ہاتھوں میں قرآن ہو, سمجھ لو یہ سچا. اب کوئی ٹل لگا لینا یہ جھوٹا تو اس کو سمجھو یہ جھوٹا نہیں. قرآن جس کے ہاتھوں میں ہے, ہاتھوں میں ہونے سے مراد ہے جس کے کردار میں ہو, جس کے عمل میں ہو, جس کے عقیدے میں ہو, وہ سچا.
اب آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں ہدایت کا سرچشمہ کیا ہے؟ ہم نے پریکٹیکلی لائف میں دیکھنا ہو تو ہدایت کہاں ملے گی؟ اللہ کے قرآن نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا ہدایت کا سرچشمہ ان کے پاس ہے جن کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے جیسا. بولیے، جن کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے جیسا. عقیدہ صحابہ والا، جیسا صحابہ نے اللہ کو مانا ایسا ہمیں بھی حق ہے کہ ہم اللہ کو مانیں. جیسا صحابہ نے رسول اللہ کو مانا ایسا کوئی رسول اللہ کو مانے. بے شک 14 صدیاں چھوڑو 20 صدیاں بھی بیت جائیں، وہ 20 صدیوں میں بھی آنے کے بعد وہ شخص اندھیرے میں نہیں ہوگا، وہ اجالے میں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جس کے سینے میں عقیدہ صحابہ جیسا. اب صحابہ حضور کو کیسا مانتے تھے؟ میں ایک بات عرض کر کے پھر واپس پلٹوں گا. صحابہ کا مزاج دیکھو، صحابہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا مانتے تھے. بخاری شریف کی حدیث، یہ حدیث بخاری اس لیے پڑھ رہا ہوں، بخاری کی پکی حدیث باسند، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. حضور کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں جس وقت صلح حدیبیہ کا موقع تھا، صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، اور کافروں نے عمرے سے روک دیا، اور صحابہ کرام علیہ رضوان حدیبیہ کے مقام پر رک گئے. کتنے صحابہ تھے؟ 1450. کتنے تھے؟ 1450 یا 1400، دو روایتیں ملتی ہیں. اتنے صحابہ تھے، یعنی 1000 سے بھی اوپر تھے، 400 500 اتنے صحابہ تھے. صحابہ اکرام علیہ رضوان حضور کے ساتھ ہیں. حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا. دوران سفر جو صحابہ کے پاس پانی تھا وہ پانی ہو گیا ختم. اب پیاس لگی صحابہ کو بھی، جو جانور ساتھ تھے اونٹ وغیرہ ان کو بھی پیاس لگ گئی. صحابہ مشکل کی اس گھڑی میں کس کے پاس آئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کس کے پاس آئے؟ اللہ کے نبی کے پاس. کیا عرض کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ ہمارا پانی ختم ہو گیا، اب ہم کیا کریں؟ آپ مجھے بتائیے. سرکار یہ بھی تو فرما سکتے تھے بھائی میرا کام ہے تمہیں نماز روزے کے مسئلے بتانا، میرا کام ہے تبلیغ کرنا، تم صحابہ اکرام علیہم رضوان یہ مشکل کی گھڑی میں یہ مسئلہ میرے پاس کیوں اٹھا کے لے آئے ہو؟ لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا. فرمایا کسی کے پاس کچھ پانی ہے بھی صحیح. صحابہ نے عرض کیا جی ہاں پانی ہے. ایک تھال میں پانی لایا گیا. اللہ کے نبی نے یہ ہاتھ اس تھال میں رکھا، اللہ کی قدرت سے حضور کی 5 انگلیوں سے 5 پانی کے چشمے جاری ہو گئے. اب یہ بات بیان کون کر رہے تھے؟ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہم سب نے پانی پی لیا. اتنی حدیث بیان کی تو جن کو سنا رہے تھے، میں نے تو آپ کو پہلے بتا دیا اتنی تعداد تھی، انہوں نے نہیں بتایا تھا. اب سننے والوں نے پوچھ لیا حضرت جابر سے، جابر بتاؤ کم کنتم یوم اذن، یہ بتاؤ تمہاری تعداد کتنی تھی؟ تھال والے پانی میں جو حضور نے ہاتھ رکھا اور ڈھیر سارے بندوں نے پیا، وہ تعداد کتنی تھی؟ گنتی تو بتاؤ. اب صحابہ کا عقیدہ اور صحابہ ہدایت والے اور ان کے پیچھے چلنے سے قرآن کہتا ہے ایمان تمہارا تب کامل ہوگا. عقیدہ صحابہ کا سنو کیا ہے. جب پوچھنے والا پوچھتا ہے نا تمہاری تعداد کتنی تھی، تو حضور کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ نہ پوچھو کتنے تھے، میرا عقیدہ پوچھو. کیا کہتے ہیں؟ لو کننا 100,000 لکفانا، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو رب کے نبی سب کو پانی پلا دیتے. 1,00,000 کو پانی پیتا دیکھا تھا حضرت جابر نے؟ تھوڑا سا آپ نے میرے ساتھ بات کرنی ہے. 1,00,000 کو پانی پیتا دیکھا تھا؟ پانی تو کتنوں نے پیا تھا؟ 1400 نے یا 1450 نے. لیکن بتا کیا دیا؟ کہا کہ حضور کے ہاتھ کی برکت سے اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو رب سب کو پانی پلا دیتا. تو صحابہ کا ایمان ایڈوانس کتنا ہے؟ جتنا دیکھا اس سے بھی بڑھ کر رب کے نبی کو مانا. سننے والوں میں سے بھی کسی نے اعتراض نہیں کیا جابر ڈنڈی نہ مارو، 1400 نے پیا تو 1400 کی بات کرو، یہ 1,00,000 کہاں سے نکل آیا؟ پتا چلا صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جب بات حضور کی آ جائے تو ترکڑی اور ترازو لے کے تول کے نہیں، سینہ کھول کے حضور کی شان کو مانتے. جب حضور کی عظمت کی بات آئے تو ترازو نہیں رکھا کرتے، حضور کی شان آئے تو سینہ کھول کے مانا کرتے ہیں. یہ نہ کہو کہ اتنا دیکھا تو اتنا مانو. صحابہ نے بتا دیا کہ جو چند گھونٹ پانی کے 1400 کو پلا سکتے ہیں، رب نے ان کو طاقتیں بخشی ہیں، وہ 1,00,000 کو بھی پانی پلا سکتے ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا.
ایمان صحابہ جیسا لاؤ گے تو اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا. اور وہ ہدایت کیا ہے؟ وہ ایمان سلامت رہ جائے گا جس ایمان کی بیس پر قبر میں بھی نجات ملنی ہے اور بروز آخرت بھی اللہ کریم نے نجات عطا فرمانی ہے. تو فرمایا صحابہ جیسا ایمان، یہ ہے عقیدہ، یہ ہے نظریہ، یہ ہے ایمان صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا، کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس رنگ میں مانا. دوسری روایت سنیے، اور مزے کی بات ہے یہ دوسری روایت بھی بخاری شریف کی، اور مزید اتفاق یہ کہ اس روایت کے راوی بھی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ. آپ توجہ کیجئے، حضرت جابر بن عبداللہ کے والد گرامی جنگ احد میں شہید ہو گئے. احد کی جنگ، یہ جو شوال کا مہینہ چل رہا ہے نا، اسی شوال کے مہینے میں یہ جنگ ہوئی تھی. حضور کے 70 صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے تھے. اسی جنگ میں حضور علیہ السلام کے یہ صحابی حضرت جابر کے ابا جی، نام کیا، حضرت عبداللہ، اس جنگ میں شہید ہو گئے. اب گھر میں حضرت جابر کی 7 بہنیں ہیں یا 9 بہنیں ہیں، مختلف روایات ہیں، اور ان 7 یا 9 بہنوں کا واحد سہارا ایک بھائی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ایک دکھڑا لے کے حاضر ہوئے. بخاری شریف میں ہے. ان کے ابا جی نے کسی یہودی کا قرضہ دینا تھا اور وہ قرضہ لینے روزانہ آ جاتا کہ قرضہ دو قرضہ دو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا جان کا ایک باغ تھا کھجوروں کا، کھجوریں لگی ہوئی تھی. حضرت جابر یہ کہتے کہ کھجوریں پکیں گی تو ہم تمہیں قرضہ ادا کر دیں گے. انہوں نے آ کے باغ دیکھا تو یہودی نے کہا کہ قرضہ ہے زیادہ، تمہارے باغ سے جو کھجوریں آئیں گی وہ ہوں گی تھوڑی، اور وہ قرضہ ان کھجوروں سے ادا نہیں ہوگا، لہذا قرضہ ادا کرو. اس نے ضد لگا دی، قرضہ ادا کرو. قرضے کی ادائیگی کی اس نے ضد لگائی. حضرت جابر کو یہ مشکل بنی تو پھر بھی حاضری اللہ کے نبی کے دربار میں دی. مشکل آئی تو کہاں پہ پہنچے؟ حضور کے دربار میں. اور سرکار کے دربار میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ابا جان شہید ہو گئے، سر پہ قرضہ تھا، کھجوریں ہیں اور وہ ہیں تھوڑی، یہودی مان نہیں رہے، کھجوروں سے قرضہ ادا نہیں ہوگا، تو آپ مہربانی کیجئے. اب سرکار نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا تو اپنا گھر وہ ہے کہ جہاں پہ 2 دن کھانا نہیں پکتا، ہم کھجوریں یا پانی پی پی کر گزارا کرتے ہیں، میں تیرا کیا کروں. لیکن نہیں، ان کے دربار پہ جب کوئی سوالی جاتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں آتا، رب کے نبی اسے عطا فرماتے ہیں. توجہ ہے، یہ ان حضرات سے پوچھئے جن کو زیارت کا شرف نصیب ہوا اور جنہوں نے اس در پہ جا کے سوال کیا، ان سے پوچھئے. اور میں یہ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اس دربار سے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، رب کے نبی خود اپنے امتی کا لحاظ فرماتے ہیں، دھیان فرماتے ہیں. گجرات کے مفتی ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی، ضمناً بات آ گئی وہ بھی عرض کرتا ہے چلو. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مشکاۃ شریف کی انہوں نے شرح لکھی، قرآن کریم کی تفسیر بھی لکھی. فرماتے ہیں میں حج پہ گیا تو مدینہ شریف حاضری ہوئی، آخری دن تھا تو بازار میں گیا کچھ خریداری کے لیے، تو ایک دکان سے نا پین ان کو پسند آ گیا، مارکر پین پسند آیا، خریدنا چاہا، دکان والے سے ریٹ پوچھا تو ریٹ تھا زیادہ اور آپ کی جیب میں اتنے پیسے نہیں تھے. دل میں حسرت رہ گئی کہ خریدنا چاہتے تھے لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے پھر دکان میں واپس رکھ دیا. دل میں ایک آرزو تھی کہ میں لے لیتا. آخری رات مدینہ شریف میں گزاری، صبح کی نماز مسجد نبوی شریف میں ادا کی. ادا کرنے کے بعد جب نماز سے سلام پھیرا تو ساتھ بیٹھا شخص حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا، احمد یار گجراتی تیرا نام ہے؟ گجرات کے تھے نا. اس نے کہا احمد یار گجراتی تجھے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میرا نام ہے. انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا تو کون ہے، مجھے نہیں پتا تیرا سٹیٹس کیا ہے، مجھے نہیں پتا تیرا مقام کیا ہے، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ تیرے صدقے سے مجھے اللہ کے نبی کی زیارت نصیب ہوئی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے کہا تیری وجہ سے مجھے اللہ کے نبی کی زیارت نصیب ہوئی ہے. آپ نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے جیب سے وہ پین نکالا ہے. کہا میں مدینہ کی مارکیٹ کا دکاندار ہوں، کل شاید تو میری دکان پہ گیا تھا اور یہ پین تجھے پسند آیا تھا، تیری جیب میں پیسے نہیں تھے، تو خرید نہیں سکا تھا، تو واپس آ گیا، رات خواب میں مجھے اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی. سرکار نے مجھے فرمایا تیری دکان پر میرا ایک مہمان آیا، اسے پین پسند آیا، اس کی جیب میں پیسے نہیں تھے، فلاں رنگ کا فلاں پین میرے اس امتی کو پہنچا دو، قیامت کے دن میں تیری شفاعت فرماؤں گا، اس کے بدلے میں تیری شفاعت فرماؤں گا، یہ پین لیجئے، تحفے میں قبول کیجئے. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ پین میں نے لیا، کیوں؟
وہ پین دکاندار کا نہیں، رب کے نبی کا تحفہ تھا، اللہ کے نبی نے عطا فرمایا تھا۔ پتہ چلا اس دربار میں جو جاتا ہے خالی واپس نہیں آتا۔ جس نے مانگا یہ ان سے پوچھئے جنہوں نے وہاں پہ حاضری دی اور یہ سعادت حاصل کی۔ مفتی صاحب نے وہ پین رکھا، کتابیں لکھی اور مرتے وقت وصیت کی کہ یہ پین کفن میں میرے ساتھ قبر میں ہی رکھ دینا، کل قیامت کے دن کچھ سوال ہوئے تو میں حضور کا تحفہ دکھا کر اللہ سے نجات کی امید رکھتا ہوں۔ بہرحال اس دربار سے جس نے مانگا خالی واپس آئیے۔ بخاری کی میں روایت پڑھ رہا تھا، حضرت جابر نے آ کے عرض کیا ابا جی کے سر پہ قرضہ ہے، یہودی مان نہیں رہا اور کھجوریں ہیں تھوڑی۔ آقا کریم علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ مسئلے کا حل کیجئے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جابر، جب کھجوریں پک جائیں نا اور تم کھجوروں کو اتار لو تو مجھے اطلاع دینا، میں آ جاؤں گا، قرضہ والوں کو بلا لینا، تم کھجوریں ادا کرتے جانا، اللہ کام پورا فرما دے گا۔ حضرت جابر نے کھجوریں اتاری، کھجوریں اتار کر مٹی کا ڈھیر ہوتا تھا ٹبا سا بنا ہوا، اس پہ کھجوریں ڈال کر وہ پکاتے تھے۔ جب کھجوریں پک گئیں تو حضور کو بلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو بھی ساتھ لیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کو ساتھ لیا، حضرت جابر کے باغ میں گئے۔ وہ نبی جو کبھی عرشوں کی سیر کرتے تھے آج امتی کی بہتری کے لیے اس کے باغ میں بھی تشریف لے کے جا رہے ہیں، امتی کے بھلے کے لیے، امتی کی خیر خائی کے لیے باغ میں تشریف لے کے گئے۔ کھجوروں کے تھلے پہ رب کے نبی نے بیٹھ کر دعا فرمائی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کھجوریں کھانے کی چیز ہے کہ نہیں؟ طعام سامنے رکھ کر حضور نے کیا کیا؟ برکت کی دعا فرمائی۔ پتہ چلا سامنے کھانا رکھ کے دعا مانگنے میں حرج؟ سرکار نے سامنے طعام رکھ کے دعا فرمائی۔ دعا فرمانے کے بعد اب اگلا منظر دیکھو کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا جابر میں جا رہا ہوں، قرض خواہوں کو بلاتے جاؤ، کھجوروں کی بوریاں بھر بھر کے دیتے جاؤ، اللہ قرضہ ادا فرما دے گا۔ ارے جابر نے یہ نہیں کہا چلو تول لوں، ہو سکتا ہے تھوڑی ہو گئی تو پھر بےزتی ہو جائے گی، نہیں، یقین تھا کہ جو حضور نے فرمایا وہ ہو جائے گا۔ سارے قرض خواہوں کو بلایا جو پہلے کہتے تھے تیرے باغ کی کھجوریں سے قرضہ نہیں ادا ہوتا، وہ آئے، بوریاں بھر بھر کے لے کے گئے، قرضہ ادا ہو گیا۔ جابر کہتے ہیں میں نے ڈھیر سے کپڑا اٹھا کے دیکھا تو ایسے ہی لگتا تھا کہ ڈھیر اسی طرح کا موجود ہے، ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی دیکھی اب خوش ہوئے۔ آپ نے حضور کی شان سنی، آپ کے دل میں خوشی ہوئی۔ آپ کا دل کرے گا کہ میں یہ بات کسی اور کو بھی بتاؤں، میں یہ بات کسی اور کو بھی بتاؤں۔ یہ مزاج صحابہ کا تھا، کچھ صرف 14 صدیاں بعد ہمارا نہیں بنا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان میں سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے گئے کہ میں حضور کو جا کے بتاتا ہوں یا رسول اللہ آپ کے آنے سے مجھ پہ کرم ہو گیا، اللہ نے مہربانی فرمائی۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دربار میں حاضر ہوئے۔ جب میرے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، سرکار نے نماز پڑھائی، توجہ کرنا، سرکار سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ جو آپ دعا کر کے نہیں آئے تھے وہ تو کھجوریں پوری بھی ہو گئیں، قرضہ بھی اتر گیا اور کھجوروں کے ڈھیر میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ اب سرکار نے یہ نہیں فرمایا جابر چپ کر جا، دینا کسی کو یہ تو اللہ کی شان ہے، تو میرے بارے میں آ کے یہ باتیں کیوں کر رہا ہے، چپ ہو جا، یہ بات کسی کو نہیں بتانی، نہیں، بلکہ رب کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا جابر صرف اس مجمع کو نہیں، میرے ساتھ ابو بکر و عمر بھی تھے، جا ان کو بھی جا کے بتا کے آ، بخاری شریف میں ہے، جا ان کو بھی جا کے بتا کے آ کہ جس ڈھیر پہ حضور نے دعا کی تھی رب نے کھجوروں میں برکت پیدا فرمائی ہے۔ حضرت جابر یہاں سے دوڑے ابو بکر و عمر کے پاس۔ اب یہ دونوں ہدایت کے ستارے ہیں کہ نہیں؟ بولیے نا۔ سرکار نے فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، فرمایا میرے بعد میری سنت کو تھامے رکھنا، میرے صحابہ کے طریقے کو پکڑے رکھنا۔ صحابہ حضرت جابر ابو بکر و عمر کے پاس گئے، جا کے بتایا جس ڈھیر پہ حضور نے دعا کی تھی وہ کھجوروں کا ڈھیر پورا بھی ہو گیا، قرضہ بھی اتر گیا، کھجوریں کام بھی نہیں ہوئی۔ اب جواب سنو ان دو ہستیوں کا کیا جواب ہے۔ ان کا ایمان پہ کسی کو شک ہے؟ بولیے ان کے ایمان پہ کسی کو شک ہو سکتا نہیں۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کیا جواب دیا؟ کہنے لگے جابر تو کھجوریں بانٹ کے آیا، سارا کچھ دیکھ کے آیا، اب ہمیں بتا رہا ہے ہمارا عقیدہ سن کیا ہے،
قد علمنا اس سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما سنا ان سیکون. ہمارا یقین تو اس وقت کا تھا جب اللہ کے نبی نے ید اللہ والے ہاتھ اٹھا کے دعا فرما دی. ہم نے اسی باغ میں بیٹھے بیٹھے یقین کر لیا تھا کہ جابر کا قرضہ بھی اتر جائے گا اور کھجوریں بھی پوری ہو جائے گی. اب آگے بتا رہا ہے ہمارا عقیدہ پہلے کا پورا ایڈوانس نظریہ، یہ بھی ایمان ہے صحابہ کا. بہرحال بات بہت دور چلی گئی. بات یہ تھی کہ ایمان کے لیے صحابہ کی پیروی اور قرآن کے دامن کو تھامے رکھنا، یہ ہے فتنوں کے دور میں ہدایت کا سرچشمہ. اور سمجھ آ رہی ہے؟ مسلمان اس وقت تک کسی کافر کے ہاتھ سے گمراہ نہیں ہو سکتا جب تک مسلمان کے ہاتھ میں قرآن کا دامن ہے. اور یہ بات یاد رکھو، تمہارے ایٹم بم سے کسی کافر کو اتنی تکلیف نہیں جتنا ڈر اس کو رب کے قرآن سے ہے. میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں اور میرے پاس ثبوت ہیں، کتابیں اس وقت بھی موجود ہیں، موبائل میں ہیں میرے پاس کتابیں. جتنا ڈر کافر کو کس سے ہے؟ اللہ کے قرآن سے ہے. کافر کا بیسیکلی نظریہ یہ ہے کہ مسلمان کو قرآن سے دور کیا جائے. سمجھ آ رہی ہے کہ مسلمان کو قرآن سے دور ہٹایا جائے. کافر کی یہ سازش ہے اور آج وہ اپنے اس کرتوتوں میں کامیاب ہوتا جا رہا ہے. مسجد اقصیٰ کی طرف میں نے بات کو لے جانا ہے اور بنیادی طور پر یہاں سے سنیے. فرانس کے اندر ایک میٹنگ ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ اگر مسلمانوں کو اپنے محتاج کرنا ہے نا، مسلمانوں کو زیر کرنا ہے، مسلمانوں پہ حکمرانی کرنی ہے، تو مسلمانوں سے قرآن چھین لیا جائے. اور جب مسلمانوں کے پاس قرآن نہیں ہوگا تو یہ گمراہ ہو جائیں گے. یہ بات تو اللہ کے نبی نے بھی فرمائی تھی کہ اس سے چمٹے رہنا، اگر اس سے تعلق توڑ دیا تو پھر گمراہ ہو جاؤ گے. سرکار نے بھی فرمایا تھا. اب فرانس والوں نے ایک طریقہ کیا، پوری بات سننا اور پھر ہم آئیں گے فلسطین میں بھی. فرانس والوں نے جزیرہ عرب سے 10 بچیاں مسلمانوں کی لیں اور سوچا کہ ان کو ہم اسلام کے خلاف، اسلام کے لباس کے خلاف، اسلام کے کردار کے خلاف ان کو پوری طرح تیار کرتے ہیں اور یہ 10 بچیاں استعمال کر کے ہم اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا کریں گے. جزیرہ عرب کی 10 بچیاں انہوں نے اٹھا کے پیرس میں رکھی. پیرس سمجھتے ہو؟ خوبصورتی کے لحاظ سے مثال دینی ہو تو پیرس کا نام لیا جاتا ہے، خوبصورت ترین علاقہ. وہاں پہ رکھی، وہاں پہ انہوں نے اپنا بے حیائی والا لباس پہنایا جس میں شرم و حیا نہیں ہوتا، وہ لباس پہنایا، وہ کردار وہاں پہ رکھ کر 10 سال انہوں نے اپنے علاقے پیرس میں رکھ کر یہ سوچا کہ اب تو یہ مسلمان کی بچیاں اسلامی لباس کو بھول گئی ہوں گی، اسلامی لباس پہننے میں شرم محسوس کریں گی. جیسے آج کل ہمارے ہاں کچھ مقام پہ یہ رواج بن گیا کہ اسلامی لباس پہننے میں مسلمان کی بچیاں شرم محسوس کریں گی. انہوں نے ان بچیوں کو لیا اور ایک فرانس کے اندر باقاعدہ کانفرنس ہوئی جس میں انہوں نے دنیا کے وزیروں کو بلایا اور کہا کہ آؤ ہم تمہیں دکھاتے ہیں مسلمانوں کی بچیاں اسلام سے نفرت کرتی ہیں اور اسلامی لباس سے، اسلامی تہذیب سے نفرت کرتی ہیں، ہم دکھاتے ہیں. میٹنگ ہوئی، فرانس والوں نے سب کو بتایا کہ ہم نے اتنی محنت کی، بڑا کام کیا. جب میٹنگ کے بعد آخر پہ انہوں نے کمرے سے ان 10 بچیوں کو بلایا کہ وہ آئیں گی تو اپنے لباس میں جو یورپی لباس ہے انگریزوں والا اس میں آئیں گی تو سب کو دکھائیں گے کہ یہ بچیاں مسلمانوں کی ہیں، ہمارے لباس میں دیکھو، یہ اسلامی لباس کو پسند بھی نہیں کرتی. لیکن رب کا کرنا کچھ اور تھا. جب ان 10 بچیوں کو کانفرنس کے سٹیج پہ بلایا گیا، سارے مجمع میں دیکھا کہ ان کے سر پہ برقع تھا اور چہرے پہ نقاب تھا اور چادر اوڑھی ہوئی تھی. باپردہ انداز میں وہ سامنے آئی. انہوں نے فرانس والوں سے، لوگوں نے کہا، وزیروں نے کہا یہ تم نے کیا ڈرامہ بنایا، یہ تو ایسے ہو گیا. اب وہ وزیر پکڑ کے بیٹھے سر کہ ہائے اب مسلمانوں کو کیسے پکڑیں، کیسے گرائیں. اب یہ جملہ یاد سے، سمجھ سے اور پورے دماغ سے اس کو تسلی سے سننا. ولیم جیم فورڈ ان کا ایک شخص تھا، اس نے بیان دیا اس وقت. اس نے کہا اے انگریزوں، اے غیر مسلموں، مسلمان اس وقت تک تمہارے ہاتھ نہیں آ سکتا جب تک 3 کام نہ کر لو. کتنے کام؟ اب یہ انگریز کی سازش کامیاب نہیں ہونے دینی. انہوں نے کہا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے قرآن چھین لو، مسلمانوں کے ہاتھوں سے. دوسرا کام یہ کرو کہ مسلمان کو مکہ اور مدینہ سے دور کر دو. مکہ اور، بولیے مکہ اور. انہوں نے کہا جب تک یہ 2 شہر موجود ہیں
اور قرآن ہے مسلمانوں کے پاس، کوئی کافر مسلمانوں پہ غلبہ اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ انگریز کا بیان ہے، یہ میرے پاس محفوظ ہے کتاب میں، ولیم جیم فورڈ اس کا نام تھا۔ اب ڈائریکٹ جا کے مسلمان کے ہاتھ سے وہ چھینتے قرآن، کسی نے دینا تھا؟ بولیے نا سارے، کسی نے دینا تھا؟ مسلمان لڑ جاتا بلکہ مر جاتا ہے، پر قرآن ان کے ہاتھوں میں، کبھی قرآن کو اپنے ہاتھوں سے چھوڑتا؟ ڈائریکٹ وہ کہہ دیتے جی چلو جی مکہ بھی بند کرو، مدینہ بھی بند کرو، مسجد حرام بھی بند کرو، مسجد اقصی بھی بند کرو، مدینہ مسجد نبوی بھی بند کرو، کسی نے ماننا تھا؟ اب انہوں نے طریقہ اختیار کیا، بیماری کے نام پر یہ ڈرامہ رچایا۔ میرے پاس ویڈیو موجود ہے، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، سارے حضرات اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ مسجد حرام کی الماریوں سے قرآن اٹھائے گئے، کس نیت سے کہ قرآن اٹھا کر کوئی پڑھے گا چومے گا تو بیماری لگ جائے گی، لہذا الماریوں کو قرآن سے خالی کر دیا گیا، قرآن اٹھا لیے گئے۔ پھر مکہ بھی بند، مدینہ بھی بند، کوئی وہاں پہ جائے بھی نہیں جی، بیماری پھیل جائے گی۔ فلسطین کی مسجد اقصی پہ حملہ یہ بعد کا ہے، اس کی بنیادیں یہاں سے باندھی گئیں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے پاکستان کی مسجدیں بند کرائیں اور ڈنڈے کے زور پہ نماز پڑھنے سے روکا، وہ مسجد اقصی کی خاطر کیا بولیں گے؟ وہ کیا کہیں گے کہ مسجد اقصی میں ظلم و ستم ہو رہا ہے؟ یہ ڈنڈا تو ہمارے گھروں میں ہوتا رہا، مسجدوں سے روکا گیا، نمازیوں کو نماز پڑھنے سے روکا گیا، تشدد کیا گیا، ڈنڈے مارے گئے، گولیاں چلائی گئیں، وہ مسجد اقصی کو کیا روئیں گے؟ یہ انہوں نے پتھر پھینکا کہ مسلمان کتنا ہمارا تابع دار ہو چکا ہے۔ یہاں سے کام چلا۔ جب مسجد حرام بند ہوئی، مسجد نبوی بند ہوئی تو یہودی دلیر ہو گیا، اس نے کہا اب یہ تو قبلہ اول ہے، وہ جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ بند کرا دیا، اب قبلہ اول کے ساتھ میں جو کرتا رہوں مجھے کوئی نہیں پوچھے گا۔ یہ ظلم یہاں سے چلا اور آج یہ زیادتیاں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں۔ یہ تین چیزیں، مکہ مدینہ، اور تیسری چیز ہے رب کا قرآن، یہ ہمارے ہاتھوں سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مجھے آپ بتاؤ، اللہ کے گھر میں آنے سے بیماری لگتی ہے کہ دور ہوتی ہے؟ مدینہ جانے سے بیماریاں لگتی ہیں کہ بیماریاں دور ہوتی ہیں؟ میں مدینہ شریف کی بات نہیں کرتا، یہ کتاب بھی میرے پاس موجود ہے، حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میرے نبی علیہ السلام کی 11ویں پشت میں اولاد میں آئے، بغداد شریف میں طاعون پڑا، لوگ غوث اعظم کے پاس گئے، عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور یہ تو بڑا ملک ہے، ایک ایک دن میں بغداد کا ہزار بندہ فوت ہونے لگ گیا، وبا اتنی پھیل گئی، بیماری اتنی پھیل گئی۔ بیماریاں تو آتی رہتی ہیں، وبائیں آتی رہتی ہیں، حل کیا ہے اس کا؟ ہزار بندہ مرنے لگا تو غوث اعظم کے پاس گئے اور انہوں نے جا کے کہا حضرت بغداد میں طاعون کی بیماری ہے، کوئی حل ہے؟ غوث اعظم نے جو جواب دیا یہ کتاب میں موجود ہے، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، فرمایا توجہ رکھنا، فرمایا آ جاؤ میرے مدرسے کی دیوار کے ارد گرد 4 چوفیرے جو گھاس ہے وہ گھاس کاٹو اور وہ گھاس بیمار کے جسم پہ ملو، اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ اب آپ مجھے بتائیے مدینے والے کی عظمت کہاں؟ یہ تو مدینے والے کی 11ویں پشت کا بیٹا ہے، اور اس کے بدن کی بات نہیں، نہ اس کے گھر کی بات، ان کے مدرسے کی دیواروں کے ساتھ لگے گھاس کی بات ہے۔ لوگوں نے کاٹا، بیماروں کو ملتے گئے، اللہ شفائیں عطا فرماتا گیا۔ وہ تھی طاعون کی ویکسین، جو لوگوں تک پہنچی تو اللہ نے شفائیں عطا فرمائی۔ اب گھاس تھا تھوڑا اور بندے ہو گئے زیادہ، 7 بندوں تک وہ گھاس نہ پہنچ سکا، پھر آئے حضور کیا کریں؟ فرمایا گھاس کو پانی میں ڈبو، پانی میں ہلاؤ، جو پانی بنے وہ مریضوں کو پلاتے جاؤ، اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ جن بستیوں کی دیواروں کے ساتھ لگا گھاس بیماریوں کو شفا دے، اس نبی کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ اس نبی کے آستانے کا عالم کیا ہوگا؟ یہ سازشیں یہاں سے شروع ہوئی۔ ہم نے رونا فقط فلسطین کا رویا، اور وہاں پہ یہودی کے رونے ظلم و ستم پر بول رہے ہیں، بولنا چاہیے، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے۔ مدینہ تو رسول کو بیماریوں کی جگہ کہنا یہ کسی اور کی سوچ ہوگی، ہماری سوچ یہ ہے کہ پوری دنیا کی فضا میں کسی مقام پر اتنی صحت نہیں ہے جتنی رب نے مدینے کی فضاؤں میں صحت کو رکھا ہے۔
اور یہ تو سروے کیا تھا باقاعدہ ہیلتھ سینٹر، پوری دنیا کا جو ہیلتھ سینٹر تھا اس نے پوری دنیا کے فضا کا سروے کیا اور ان کا بیان یہ اخباروں میں چھپا تھا کہ پوری دنیا کی فضاؤں میں اتنی صحت ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آئی جتنی صحت مدینہ شریف کی فضا میں نظر آتی ہے۔ اور اس فضا کا عالم کیا ہے؟ یہ مشکات شریف میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد مدینہ میں پڑا قحط، توجہ کرنا، صحابہ پھر آئے حضور کے دروازے پر، قحط پڑا، بارش نہیں برس رہی تھی تو پھر کہاں پہ آئے؟ حضور کے دروازے پر۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا بارش نہیں ہو رہی، کیا کیجئے؟ امی عائشہ صدیقہ نے کیا کہا؟ انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ جاؤ حضور کے مزار پہ۔ کہاں پہ جاؤ؟ بولیے حضور کے۔ اب یہ بات بھی بڑے توجہ کی ہے، جن حضرات کو حاضری کی سعادت نصیب ہوئی، جنہوں نے مسجد نبوی بھی دیکھی، حضور کا آستانہ بھی دیکھا، مجھے بتاؤ مزار میں اور مسجد میں کتنا فاصلہ ہے؟ بالکل نزدیک ہی ہے، لیکن کدھر کا حوالہ دیا؟ کہا مزار پہ جاؤ۔